खरूज 39 बाब। और उन्होंने मकदस में खिदमत करने के लिए आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख बेलबूटे कढ़े हुए लिबास और हारून के वास्ते मुकद्दस लिबास, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, बनाए। और उसने सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कितान का अफूद बनाया। और उन्होंने सोना पीट पीट कर पतले पतले पत्थर और पत्थरों को काट काट कर तार बनाए, ताकि आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कितान पर माहिर उस्ताद की तरह उनसे जरदोजी करें। और अफूद को जोड़ने के लिए उन्होंने 2 मुंढे बनाए और उनके दोनों सिरों को मिलाकर बांध दिया। और उसके कसने के लिए कारीगरी से बुना हुआ कमरबंद जो उसके ऊपर था, वो भी उस टुकड़े और बनावट का था, यानी सोने और चांदी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कितान का बना हुआ था, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और उन्होंने सुलेमानी पत्थर काटकर साफ किए, जो सोने के खानों में जड़े गए, और उन पर अंगुश्तरी के नक्श की तरह बनी इसराइल के नाम कंधा थे। और उसने उनको अफूद के मुंढों पर लगाया, ताकि वो बनी इसराइल की यादगारी के पत्थर हों, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और उसने अफूद की बनावट का सीना बंद तैयार किया, जो माहिर उस्ताद के हाथ का काम था, यानी वो सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कितान का बना हुआ था। वो चौकंठा था। उन्होंने उस सीना बंद को दोहरा बनाया, और दोहरे होने पर उसकी लंबाई 1 बालिश्त और चौड़ाई 1 बालिश्त थी। इस पर 4 कितारों में उन्होंने जवाहर जड़े, याकूते सुर्ख और पुखराज और जमुर्द की कितार तो पहली कितार थी, और दूसरी कितार में गोहरे शबे चिराग और नीलम और हीरा, तीसरी कतार में लेशम और यश्म और याकूत, चौथी कतार में फरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद। ये सब अलग अलग सोने के खानों में जड़े हुए थे। और ये पत्थर इसराइल के बेटों के नामों के शुमार के मुताबिक 12 थे, और अंगुश्तरी के नक्श की तरह 12 कबीलों में से एक एक का नाम अलग अलग एक एक पत्थर पर कंधा था। और उन्होंने सीना बंद पर डोरी की तरह गुंदी हुई खालिस सोने की जंजीरें बनाई। और उन्होंने सोने के 2 खाने और सोने के 2 कड़े बनाए, और दोनों कड़ों को सीना बंद के दोनों सिरों पर लगाया। और सोने की 2 गुंदी हुई जंजीरें उन कड़ों में पहनाई, जो सीना बंद के सरों पर थे। और दोनों गुंदी हुई जंजीरों के बाकी दोनों सिरों को दोनों खानों में जड़कर उनको अफूद के दोनों मंडों पर सामने के रुख लगाया। और उन्होंने सोने के 2 कड़े और बनाकर उनको सीना बंद के दोनों सिरों के उस हाशिया में लगाया, जिसका रुख अंदर अफूद की तरफ था। और उन्होंने सोने के 2 कड़े और बनाकर उनको अफूद के दोनों मंडों के सामने के हिस्सा में अंदर के रुख, जहां अफूद जड़ा था, लगाया, ताकि वो अफूद के कारीगरी से बटे हुए पटके के ऊपर रहे। और उन्होंने सीना बंद को लेकर उसके कड़ों को अफूद के कड़ों के साथ एक नीले फीते से इस तरह बांधा कि वो अफूद के कारीगरी से बुने हुए पटके के ऊपर रहे, और सीना बंद ढीला होकर अफूद से अलग न होने पाए, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। और उसने अफूद का जुब्बा बुनकर बिल्कुल आसमानी रंग का बनाया, और उसका गिरेबान जर्दा के गिरेबान की तरह बीच में था, और उसके गिरदागिर्द गोट लगी हुई थी।
تاکہ وہ پھٹ نہ جائے، اور انہوں نے اس کے دامن کے گھیرے میں آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے بٹے ہوئے تار سے انار بنائے، اور خالص سونے کی گھنٹیاں بنا کر ان کو جبہ کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف اناروں کے درمیان لگایا۔ پس جبہ کے دامن کے سارے گھیر میں خدمت کرنے کے لیے ایک گھنٹی تھی، اور پھر ایک ایک انار جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور انہوں نے باریک کتان کے بنے ہوئے کرتے ہارون اور اس کے بیٹوں کے لیے بنائے، اور باریک کتان کا امامہ، اور باریک کتان کی خوبصورت پگڑیاں، اور باریک بٹے ہوئے کتان کے پاجامے، اور باریک بٹے ہوئے کتان اور آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کا بیل بوٹے دار کمر بند بھی بنایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور انہوں نے مقدس تاج کا پتر خالص سونے کا بنا کر اس پر انگشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کیا، خداوند کے لیے مقدس، اور اسے امامہ کے ساتھ اوپر باندھنے کے لیے اس میں ایک نیلا فیتا لگایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اس طرح خیمہ اجتماع کے مسکن کا سب کام ختم ہوا، اور بنی اسرائیل نے سب کچھ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور وہ مسکن کو موسیٰ کے پاس لائے، یعنی خیمہ اور اس کا سارا سامان، اس کی گھنٹیاں اور تختے اور بینڈے اور ستون اور خانے، اور گھٹا ٹوپ، مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف، اور تخت کی خالوں کا غلاف، اور بیچ کا پردہ، شہادت کا صندوق اور اس کی چوبیں اور سرپوش، اور میز اور اس کے سب ظروف، اور نظر کی روٹی، اور پاک شمعدان اور اس کی سجاوٹ کے چراغ، اور اس کے سب ظروف، اور جلانے کا تیل، اور زریم قربان گاہ، اور زریم قربان گاہ، اور مسا کرنے کا تیل، اور خوشبودار بخور، اور خیمہ کے دروازہ کا پردہ، اور پیتل منڈھا ہوا مذبح، اور پیتل کی جھنجری اور اس کی چوبیں، اور اس کے سب ظروف، اور حوض اور اس کی کرسی، صحن کے پردے اور ان کے ستون، اور خانے، اور صحن کے دروازہ کا پردہ، اور اس کی رسیاں اور میخیں، اور خیمہ اجتماع کے کام کے لیے مسکن کی عبادت کے سب سامان، اور پاک مقام کی خدمت کے لیے کڑے ہوئے لباس، اور ہارون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس، جن کو پہن کر ان کو کاہن کی خدمت کو انجام دینا تھا۔ جو کچھ خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اس کے مطابق بنی اسرائیل نے سب کام بنایا، اور موسیٰ نے سب کام کا ملاحظہ کیا، اور دیکھا کہ انہوں نے اسے کر لیا ہے جیسا خداوند نے حکم دیا تھا۔ انہوں نے سب کچھ ویسا ہی کیا، اور موسیٰ نے ان کو برکت دی۔ خروج 40 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے مسکن کو کھڑا کر دینا، اور اس میں شہادت کا صندوق رکھ کر صندوق پر بیچ کا پردہ کھینچ دینا، اور میز کو اندر لے جا کر اس پر کی سب چیزیں ترتیب سے سجا دینا، اور شمعدان کو اندر کر کے اس کے چراغ روشن کر دینا، اور بخور جلانے کی زرین قربان گاہ کو شہادت کے صندوق کے سامنے رکھنا، اور مسکن کے دروازہ کا پردہ لگا دینا، اور سوختنی قربانی کا مذبح خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازہ کے سامنے رکھنا، اور حوض کو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور صحن کو چاروں طرف سے گھیر کر صحن کے دروازہ میں پردہ لٹکا دینا، اور مسا کرنے کا تیل لے کر مسکن کو اور اس کے اندر کی سب چیزوں کو مسا کرنا، اور یوں اسے اور اس کے سب ظروف کو مقدس کرنا، تب وہ مقدس ٹھہرے گا۔ اور تو سوختنی قربانی کے مذبح اور اس کے سب ظروف کو مسا کر کے
مذبح کو مقدس کرنا، اور مذبح نہایت ہی مقدس ٹھہرے گا، اور تو حوض اور اس کی کرسی کو بھی مسح کر کے مقدس کرنا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر لا کر ان کو پانی سے غسل دلانا، اور ہارون کو مقدس لباس پہنانا اور اسے مسح اور مقدس کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے، اور اس کے بیٹوں کو لا کر ان کو کرتے پہنانا، اور جیسے ان کے باپ کو مسح کرے ویسے ہی ان کو بھی مسح کرنا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور ان کا مسح ہونا ان کے لیے نسل در نسل ابدی کہانت کا نشان ہوگا۔ اور موسیٰ نے سب کچھ جیسا خداوند نے اس کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق کیا، اور دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کھڑا کیا گیا، اور موسیٰ نے مسکن کو کھڑا کیا، اور خانوں کو دھر ان میں تختے لگا، ان کے بینڈے کھینچ دیے، اور اس کے ستونوں کو کھڑا کر دیا، اور مسکن کے اوپر خیمہ کو تان دیا، اور خیمہ پر اس کا غلاف چڑھا دیا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور شہادت نامہ کو لے کر صندوق میں رکھا، اور چوبوں کو صندوق میں لگا کر سرپوش کو صندوق کے اوپر دھرا، پھر اس صندوق کو مسکن کے اندر لایا، اور بیچ کا پردہ لگا کر شہادت کے صندوق کو پردہ کے اندر کیا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور میز کو اس پردہ کے باہر مسکن کی شمالی سمت میں خیمہ اجتماع کے اندر رکھا، اور اس پر خداوند کے روبرو روٹی سجا کر رکھی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور خیمہ اجتماع کے اندر ہی میز کے سامنے مسکن کی جنوبی سمت میں شمعدان کو رکھا، اور چراغ خداوند کے روبرو روشن کر دیے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور زرین قربان گاہ کو خیمہ اجتماع کے اندر پردہ کے سامنے رکھا، اور اس پر خوشبودار مصالحہ کا بخور جلایا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے مسکن کے دروازہ میں پردہ لگایا، اور خیمہ اجتماع کے مسکن کے دروازہ پر سوختنی قربانی کا مذبح رکھ کر اس پر سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی چڑھائی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے حوض کو خیمہ اجتماع اور مذبح کے بیچ میں رکھ کر اس میں دھونے کے لیے پانی بھر دیا، اور موسیٰ اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ پاؤں اس میں دھوئے جب جب وہ خیمہ اجتماع کے اندر داخل ہوتے، اور جب جب وہ مذبح کے نزدیک جاتے تو اپنے آپ کو دھو کر جاتے تھے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور اس نے مسکن اور مذبح کے گردا گرد صحن کو گھیر کر صحن کے دروازہ کا پردہ ڈال دیا۔ یوں موسیٰ نے اس کام کو ختم کیا۔ تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا، کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا، اور مسکن خدا کے جلال سے معمور تھا۔ اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ ابر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے، پر اگر وہ ابر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا تھا، اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی۔